अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मिड डे शो के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड डे शो में हम तलुए आफ्ताब से लेकर 1 बजे तक की अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर भी करते हैं, उन पे हम डिस्कस भी करते हैं और मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ होते हैं। लेकिन आज की जो हमारे पास न्यूज़ है वो बड़ी अफसोसनाक है, जिसको हम हेडलाइन ही कहेंगे कि तुर्की में और शाम में शदीद ज़लज़ला है। और जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, जो अभी तक फाइनल तो नहीं है, लेकिन 300 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी खबर है वो है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल कल दुबई में हो गया था और आज उनका जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान में लाया जा रहा है। और जो दूसरी बात जो मतलब हमारी इस वक्त जो है, जो नेटवर्क जो पकड़ा गया था दहशतगर्दों का, उसमें जो अब तक की रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि खुदकुश बमबार और नेटवर्क की तफसीलात जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मिल गई हैं। और जो खुदकुश बमबार ने मस्जिद के पुराने हिस्से में धमाका किया था, ये भी अपडेट है हमारे पास, गो कि ये तो पहले दिन ही आ गई थी। उसके अलावा जो इलेक्शन में डाकू और प्रिजाइडिंग अफसर ने मिलकर ठप्पे लगाए, ये कहना है मुस्तफ़ा कमाल का, कराची की जो सूरत हाल है। और साथ में फ़ारूक स्टार साहब की स्टेटमेंट आई है कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में कराची ने बहुत तरक्की की। अब तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वेराज मरियम नवाज़ शरीफ कहती पाई गई हैं कल कि 5 प्यारों का घड़ी चोर का तजर्बा मुंह के बल गिर गया। तो ये मेन जो खबरें हैं, लेकिन इसके साथ एक अलार्मिंग खबर भी है हमारे पास कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पावर सेक्टर सब्सिडीज़ जो दी जा रही थी इस वक्त, जिसको ख़त्म करने के लिए IMF पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पुरजोर जो है डिमांड कर रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनकी जो सख्त शराइतें मान भी ली हैं, तो उसके ऊपर इख्तलाफात हो गए हैं और 2 दिन के लिए जो है मुज़ाकरात, तकनीकी जो इनके मामलात थे उसके ऊपर मौखर हो गए हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार खालिद फ़ारूकी साहब हैं। खालिद फ़ारूकी साहब, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू बहुत शुक्रिया। खालिद फ़ारूकी साहब, कैसे देखते हैं, बड़ी अफसोसनाक खबर है, हमारे ब्रदर मुल्क हैं शाम और टर्की, तो उसमें ये बड़ा खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आया है। पहले भी ज़लज़ले आते रहे हैं, आपको पता है जो, तो कैसे देखते हैं आप इसको? पाकिस्तान कुछ कर सकता है उनके लिए? मेरे ख्याल में हमारा लिंक जो है वो उसके साथ। जी खालिद फ़ारूकी साहब हैं वो तो बड़ा दोनों मुल्कों को इससे बड़ा मुतासर किया है, टर्की को भी और सीरिया को भी। तो जो अभी इंफॉर्मेशन है ये तो बड़ी इब्तदाई नौइयत की है, लेकिन महसूस ये होता है कि जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा है और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है वो बड़े पैमाने पर है। क्योंकि जो मैं अभी देख रहा था अमेरिकन मीडिया, उसके मुताबिक भी ये था कि वहां पे जो हमारे यहाँ पे फिक्र दी जा रही है शायद वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मतलब मैंने आधा घंटा पहले देखा तो वो 250 लोग थे, अब 500 हो गए, उससे भी ज्यादा पांच जगहों पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अल्लाह ना करे इस पैमाने पर नुकसान हो। जितना भी नुकसान हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक है और हम जाहिर है कि अपने दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ हैं। बरादर मुल्क तमाम होते हैं, इंसानी बुनियादों पर सबकी मदद की जाती है, लेकिन क्योंकि ये हमारे वो दोस्त ममालिक हैं जो हमारे साथ हम हर खुशी और गम में शरीक होते हैं, तो इसलिए बिलखुसूस तुर्की जो है इसका तो मामला ही आपको पता है बड़ा मुख्तलिफ है और सीरिया के साथ भी मुसलमानों का और पाकिस्तान का बड़ा लगाव है। तो हमें बहुत अफसोस हुआ है और पाकिस्तान को मेरे ख्याल है जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने महदूद वसाइल के बावजूद, क्योंकि आपको पता है कि हम तो बड़े आजकल जिन हालात के शिकार है, अपने महदूद वसाइल के मुताबिक यहाँ की गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी, दोनों को वहां सपोर्ट। और आपका ये प्रोग्राम जो आपने इब्तिदा में ये तुर्की का जिक्र कर दिया, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। और मैं तो ये बाकी जितने चैनल्स हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो जिस तरह आपने इस पर बात की है, इसी तरह उन्हें भी इस पर बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, बड़ी खुशी की बात होती है कि आप इन चीजों का। खालिद फ़ारूकी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब कल इंतकाल कर गए, आपका भी इंटरेक्शन उनसे रहा, मेरा भी रहा उनसे माजी में, गो के वो एक डिक्टेटर थे। लेकिन आज जो है MQM के जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के मोहसिन थे। उसके अलावा फ़ारूक स्टार ने भी कहा कि जी उनके दौर में कराची में बहुत तरक्की हुई। लेकिन एक बात तो हम और आप भी जानते हैं कि IT में और उसके अलावा जो आपको चैनल्स को लिबर्टी दी, बल्कि नए चैनल्स इंट्रोड्यूस करवाए, और उसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ का जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था वो एक डिक्टेटर नहीं बनाया करते। मैं आपका स्टांस चाहूँगा परवेज़ मुशर्रफ साहब की हालत के ऊपर।
دیکھیں جی، یہ ان کا جو انتقال ہے اس پر اس وقت تو کوئی ایسی تنقیدی بات نہیں کی جا سکتی. بہت ہی افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. انسان کی خوبیاں اور خامیاں اس کے ساتھ زندگی میں چلتی رہتی ہیں. تاریخ میں بعد میں جب اس کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کے ان اقدامات کی وجہ سے، فیصلوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ فیصلے وہ ہوتے ہیں جن پر انسان کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. کیونکہ آج کا دن ایسا ہے جب ابھی ان کی میت پاکستان پہنچنے والی ہوگی یا پہنچ چکی ہوگی اور پھر ان کی تدفین ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی مغفرت فرمائے. لیکن جہاں ان کی بے شمار یہ خوبیاں تھیں اور انہوں نے پاکستان میں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کے دور میں میڈیا کو آزادی ملی. اور پھر وہ دیکھیے، آمریت جو ہوتی ہے یہ ہر جگہ پہ کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہو، آمریت اور ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے یہ ایک بدترین کی چیز ہوتی ہے. لیکن اس بدترین نظام میں اگر کوئی شخص خود سے ایک اچھا بیہیو کرے اور ایک اچھے لیڈر کے طور پہ قوم کے سامنے آئے اور لوگ اس کو اس طرح ایکسیپٹ بھی کریں بعض اوقات بعض چیزوں میں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. پرویز مشرف صاحب میں خامیاں بھی تھیں، خوبیاں بھی تھیں. انہوں نے جمہوریت کا خاتمہ بھی کیا اس ملک میں. انہوں نے غیر قانونی اقدامات بھی کیے. انہوں نے جو ہے مطلب اپنے مخصوص ایمرجنسی سوچ کا. کو لیکن انہوں نے خالد فاروقی صاحب، لیکن انہوں نے آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے کے لیے کام کیا. اور بالخصوص کاشف صاحب میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے بلوچستان کے لیے بڑا کام کیا، انہوں نے تھر کے لیے بڑا کام کیا. یہ دو جگہ ایسی ہیں جن کے بارے میں پرسنلی جانتا ہوں. بلوچستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پرویز مشرف واحد شخص ہے جنہوں نے اس حد تک انہوں نے کام کیا تھا. لیکن خالد فاروقی صاحب، آپ کو تو یو آر ویل اویئر کہ 12 اکتوبر 99 میں اس ملک میں کیا پوزیشن تھی، پولیٹیکل ٹرموائل تھا اور امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے اس وقت کے حکمران. اور پھر سب سے بڑی بات کہ کارگل کا جو ایشو تھا جس کے اوپر ہمارے ہزاروں فوجی جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی، میں شہادتیں نہیں کہہ رہا، وہ ایک غلط ایکٹ کی وجہ سے ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفیکیشن تھی ان کا کو کی 12 اکتوبر 99 کی؟ دیکھیے، نہ تو کارگل کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی ایسے کو کی. پاکستان میں جب بھی کبھی خرابی آئی تو اسی صورت میں آتی ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کر ماورائے آئین اقدامات کر سکتے ہیں اور آپ سسٹم میں جو سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کو الٹ پھیر سکتے ہیں. جو 12 اکتوبر کا اقدام تھا اس میں جو بھی حالات پاکستان میں سیاسی طور پہ ہوں، آج بھی پاکستان میں سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن آج بھی نہ آپ نہ ہی میں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان میں جو پارلیمانی جیسا بھی، میں اس کو مثالی کہہ ہی نہیں سکتا، اچھا بھی نہیں کہہ سکتا. یہ بڑی ہی ایک تباہ کن حالت میں اس وقت ہمارا جمہوری نظام ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اسی سسٹم نے ہی ٹھیک ہونا ہے، یہیں پہ سپیس بننی ہے. تو یہاں پہ ہم کسی کو بھی نہیں کہیں گے کہ وہ غیر آئینی اقدام کر کے تو آ کے اقتدار پر قبضہ کر لے. مشرف صاحب نے یہ اس دور میں کیا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں، انہوں نے ایک ٹائم پہ اسے ویلکم بھی کہا. لیکن ایون بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا تھا. جی، ایون بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو ویلکم کیا تھا. میں نے اسی لیے ان کا بھی ذکر میں اسی لیے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ویلکم کہا. تو یہ اچھی بات نہیں ہوئی تھی. آج میرے خیال کے مطابق شاید تھوڑی سی میچورٹی اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے اس میں آ جائے تو وہ ایسے کسی اقدام کو جس میں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ آئسولیٹ نہ ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت آئسولیٹ نہ ہو. خالد فاروقی صاحب، مجھے بتائیے کہ جو آئی ایم ایف کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو ہے اختلافات سامنے آ گئے ہیں. جو سبسڈیز جو گورنمنٹ دے رہی تھی اس کو ختم کرنے کی ایک ڈیمانڈ ہے ان کی طرف سے. اور پہلے ہمارے تو نالج میں یہ بھی آیا تھا کہ گورنمنٹ مان چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے 2 دن کا اس میں تعطل بھی آ گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کاشف صاحب، دیکھیے کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. ہمیں جلدی گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ہم نے آئی ایم ایف سے سپورٹ لینی ہے تو آئی ایم ایف کے وہ مطالبات جس میں پاکستان میں نظام کی شفافیت کا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ قرضہ مل جاتا ہے، ہماری اشرافیہ کھا جاتی ہے، ہماری بیوروکریسی کھا جاتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم انہی پروگراموں میں گفتگو بھی کرتے رہے ہیں، پبلک تک کیا پہنچتا ہے. اب دیکھیں نا، جو مطالبات کچھ انہوں نے منوائے بھی ہیں، جو انہوں نے کہے بھی ہیں، مثال کے طور پہ مطلب ایف اے ٹی ایف، اگر تو پاکستان کے خلاف جب ہم اس کو سازش کے طور پہ لیتے ہیں تو بہت بری چیز ہے. لیکن اگر ایف اے ٹی ایف کی کچھ شرائط یہ دیکھیں کہ ہمارا بینکنگ نظام اس میں کتنا سموتھ ہو گیا، کتنی بہتری اس میں آئی اور ہم اس میں شامل ہوئے، انٹرنیشنل سسٹم میں شامل ہوئے، تو یہ اچھی بات تھی. اب یہ جو ایف اے ٹی ایف جو اس کی آئی ایم ایف کی شرائط ہے
تو یہ تو کاشف صاحب یہ کڑوی گولیاں ہیں, یہ نکلنی پڑیں گی ہر صورت میں. خالد فروکی صاحب لاسٹ کوسچن, مطلب ٹائم ہمارا شارٹ جو ہوتا ہے وہ آڑے آتا ہے. رانا ثناء اللہ کی طرف سے جو دھمکی امیز بیانات ہیں کہ انہوں نے کہا جیل بھرو, تحریک شروع کریں, علاج میں کروں گا, 1 لائن آنسر دے دیجئے. میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں دیکھیے جو جمہوری آدمی ہو وہ بھی اگر دھمکی دے گا, اگر رانا ثناء اللہ عمران خان کو دھمکی دیں گے, پی ٹی آئی کے ورکرز کو دھمکی دیں گے, تو وہ ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے ایک دھمکی ہوگی. تو مریم نواز شریف جو لب و لہجہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنایا ہے, اس کے بارے میں آپ کا ٹیک؟ نہیں, میں کسی کے بھی ایسے لب و لہجے کو, ہم تو دیکھیے, ہم تو کاشف صاحب آپ اپنی بات کر لیں, میری بات کر لیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسی لینگویج عمران خان بولتے تھے اور وہ بولتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہ عمران خان کو, نہ بلاول, نہ آصف زرداری کو, نہ مریم, نہ نواز شریف, شہباز شریف کو اور رانا ثناء اللہ کو, کسی شخص کو, خدا کا نام ہے, پاکستان پر کچھ احسان کریں, پاکستان پر کچھ رحم کریں, یہاں پہ حالات ایسے نہ پیدا کریں جہاں غیر یقینی ہے وہاں انتشار آ جائے. تھینک یو ویری مچ فروکی صاحب, بہت مہربانی. ویورز, آپ ابھی خالد فروکی صاحب کو سن رہے تھے مڈ ڈے شو میں. اس وقت جو ہمارے جو بریک کا ٹائم ہو گیا, اسٹے ٹیونڈ, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, یو آر واچنگ مڈ ڈے شو. جو تلخی ہے اس وقت سیاست میں وہ آلریڈی اتنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی. ایسے میں مصطفیٰ کمال جو ایم کیو میں دوبارہ شامل ہو گئے ہیں, ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت الارمنگ ہے, کہ انہوں نے کہا جی الیکشن میں ڈاکو اور پریزائڈنگ آفیسرز نے مل کر ٹھپے لگائے. دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیل بھرو, تحریک شروع کریں, میں آپ کا ایسا علاج کروں گا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں. اور تیسرے اینڈ پہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کا آپ لب و لہجہ دیکھیں تو وہ بھی تلخیوں میں اضافہ کرتا نظر آ رہا ہے. 5 پیاروں کا گھڑی چور کا تجربہ منہ کے بل گر گیا, اور اس قسم کے جو بیانات ہیں. اور میرے خیال میں بھی تاکہ عمران خان صاحب تو ابھی ظاہر ہے کہ ابھی وہ پلے گراؤنڈ جسے ہم سیاسی پلے گراؤنڈ کہتے ہیں اس میں بھی وہ باہر نہیں آئے بیکاز آف ہز انجریز. تو لیکن اگر جب وہ باہر آئیں گے تو یہی لب و لہجہ کا جواب جو ہوگا وہ کوئی بہت پیار بھرا تو نہیں ہوگا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو آلریڈی بہت زیادہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گی, اور ایسے میں جمہوریت کی جو ٹرین ہے بڑی کمزور سی ہے وہ ڈی ریل بھی ہو سکتی ہے. ان پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر برلاس صاحب ہیں. برلاس صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب. جی میں نے آپ کا سوال سنا ہے. جی میں جواب دینے کی جسارت کرتا ہوں. جی مصطفیٰ کمال صاحب کو آج یاد آ گیا کہ ڈاکو ٹھپے لگا رہے تھے. جی کیا مصطفیٰ کمال اس وقت سوئے ہوئے تھے جب ایم کیو ایم اتحاد کر رہی تھی اور اس رجیم چینج کا حصہ بن رہی تھی؟ کیا مصطفیٰ کمال اس وقت سوئے ہوئے تھے جب کامران ٹیسوری گورنر بن رہا تھا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کامران ٹیسوری کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے اس کے حصے بکھرے ہوئے تھے؟ مظہر برلاس صاحب کی لائن کٹ گئی ہے, تو بات اسی کے اوپر ہو رہی تھی, اس کے اوپر کہ جو تلخی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کا جو ہے انجام جو ہے وہ پاکستانی پولیٹکس میں زیادہ اچھا نہیں ہوگا. تو ریکویسٹ تو ہم سب ایز اے جرنلسٹ بھی سب سے یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہے سیاسی رواداری کو فروغ دیا جائے, لیکن فی الوقت ایسا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ایک طرف سے آپ جو ہے اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کا اپنا غم و غصہ ہے, اور دوسری جانب سے اب جب ہم دیکھتے ہیں تو جو حکومت میں ہے وہ اقتدار کے نشے میں وہ ظاہر ہے کہ وہ ساری لیمٹس کراس کرنا چاہ رہے ہیں اور الیکشن سے بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں. جی مظہر برلاس صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ کراچی میں ڈاکے پڑ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ چوریاں ہو رہی ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کراچی میں بھتا سسٹم عروج پر ہے. اور رہی بات رانا ثناء اللہ کی, رانا ثناء اللہ صاحب اپنی سیاست بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جس وفاقی دارالحکومت میں وہ وزیر داخلہ ہیں, پرسوں وہاں F9 پارک میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے. کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ جس 27 کلومیٹر پہ وہ وزیر داخلہ ہیں وہاں جرائم کتنے بڑھ گئے ہیں, اور وہاں کے ایک
جو گنجان آباد علاقہ ہے وہاں کے ایک پارک میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور کیا رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسلام آباد میں گاڑیوں کی چوریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور ملکی حالات کدھر جا رہے ہیں؟ مریم نواز نعرے تو بہت مار رہی ہیں، بڑی باتیں ان کی تلخ ہیں، لیکن کیا کاشف صاحب 10 مہینے یا 1 سال پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے جو آپ سوچ رہے ہیں؟ اب لوگ روٹی کا سوچتے ہیں، اب لوگ بجلی کے بلوں کا سوچتے ہیں، پیٹرول کا سوچتے ہیں۔ کیا یہ صورتحال 10 مہینے پہلے تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ بتائیے 10 مہینے پہلے بے روزگاری اس نہج پر پہنچی ہوئی تھی؟ مظہر برلاس صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ جب ایک طرف جو ہے مریم نواز شریف یا مریم صفدر صاحبہ جو چیف آرگنائزر بنی ہیں، وہ اپنے مطلب تنظیمی جلسے یا تنظیمی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، تو اس میں رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں پورے پاکستان کے، ان کا وہاں پہ ہونا کیا شو کرتا ہے؟ وہ دو باتیں ہیں جی اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز کو جانے کے لیے پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، جی جی، تو وہ ڈیفیکٹو سی ایم کا پروٹوکول لینا چاہتی ہیں۔ وہ پروٹوکول رانا ثناءاللہ چونکہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی وجہ سے ان کو پروٹوکول بہت مل جاتا ہے، اور رانا ثناءاللہ چونکہ صوبائی صدر بھی ہیں پارٹی کے، لہذا پروٹوکول کی خاطر ان کو ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور پھر جیسی تیسی بات کی جاتی ہے۔ جلسے تو ان کے نہیں ہو رہے اتنے شاندار، آپ کو پتہ ہی ہے بہاولپور میں بھی ایک شادی حال میں کیا گیا جہاں بہت تھوڑے لوگ آئے، اور بہاولپور کی قیادت پر بھی یہ برہم ہوئی، تو اس دن بھی وہاں کی قیادت نے یہ جواب دیا تھا کہ مریم بی بی ہم کیا کریں، ہم لوگوں کو باندھ کے نہیں لا سکتے، لوگ مہنگائی کی وجہ سے نہیں آتے، ہماری پارٹی نے 10 مہینوں میں کیا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے روٹی تک چھین لی ہے۔ روٹی کا سوال پاکستان میں کبھی پیدا نہیں ہوا تھا جو پہلی دفعہ پیدا ہو گیا۔ مظہر برلاس صاحب، ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے جی بلدیاتی انتخابات کے خلاف 12 فروری کو دھرنا بھی دیں گے، تو یہ جو ان کا ایک سٹانس ہے ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں 88 کے الیکشنز کے بعد، کہ جو ان کی سیاسی کلا بازیاں ہیں، حکومتوں کے ساتھ بھی رہنا اور ان کے خلاف بھی بولنا، اور پھر جو سیاسی نظریات کو ماننا بھی اور پھر نہ بھی ماننا، لیکن اقتدار کے ساتھ رہنا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ ان کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ ایم کیو ایم جو ہے کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ ایک خوبصورت شہر تھا، روشنیوں کا شہر تھا جی، وہاں کے لوگ بیچارے ہجرت پہ مجبور ہوئے، بہت سے لوگ لاہور آ گئے، بہت سے اسلام آباد آ گئے، ان کے بچے وہاں محفوظ نہیں ہیں۔ کراچی میں تو دیکھیے، میں ایک واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ کراچی کیا ہے۔ دیکھیے کراچی میں ڈاکٹر وسیم افندی بتا رہے تھے کہ ان کے پاس چند روز پہلے ایک لڑکا زخمی حالت میں لایا گیا، اس کے سر پہ گولی لگی تھی۔ اس لڑکے نے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے علاج میں شروع ہو گیا، لیکن وہ لڑکا مجھے مسلسل کہے جا رہا ہے کہ میرے گھر میں میری موت کا نہیں بتانا، جی جی، میری موت کا شیپا والوں کو، عیدی والوں کو بتانا ہے۔ تو کہتا میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرے گھر میں میری والدہ اور 3 بہنیں ہیں۔ یہ 2 روز کے بعد مجھے ایک مزدوری ملی تھی 1300 روپیہ، یہ میں لے کے جا رہا تھا، ڈاکو راستے میں پڑ گئے، ڈاکو نے میرے سر میں گولی مار دی ہے، یہ 1300 روپیہ آپ لے، یہ میرا ایڈریس لے لیں، اور یہ ایک میرا پرانا موبائل بھی لے لیں، یہ میرے گھر دے دینا، اور یہ نہ بتانا کہ میں مر گیا ہوں، میری لاش چھیپا والوں کو، عیدی والوں کو دینا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا جی، میں نے کہا کیوں تمہارے گھر والوں کو نہ بتاؤں تمہاری موت کا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جس گھر میں روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں، وہ میرا کفن کہاں سے لائیں گے؟ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جی، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لاسٹ کوسچن آپ سے 1 لائن آنسر دے دیجئے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو پاور سیکٹر پہ سبسڈیز جو تھوڑی بہت دی جا رہی تھیں، ان کے خاتمے کے اوپر اختلافات جو ہیں وہ نظر آئے ہیں، جو شو کیا جا رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بجلی تو مہنگی ہو رہی ہے جی، جس کا بل 10,000 آتا تھا پہلے، اس کا 25,000 آیا کرے گا۔ بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، اور اس سے کاشف صاحب آپ خود سمجھدار آدمی ہیں،
ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کوچہ صحافت میں کہ ان دو چیزوں کے اثرات تمام چیزوں پر پڑیں گے. بہت بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. راز صاحب نے جو بات کی بڑی الارمنگ ہے کہ یہ جو اختلافات کی بات ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ عوام کو تھوڑا مطمئن کرنے کے لیے شاید کی گئی ہے, کیونکہ ساری شرائط تو ان کی مان لی گئی ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے, جو بم جسے آپ کہہ دیں گے بلکہ بہت بڑا کوئی بم ہوگا, وہ گرایا جا چکا ہے اور دوبارہ تیار ہے دوسرا بل جو بم ہے ان کے اوپر گرنے کے لیے. تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں پاکستانی عوام کے لیے بہت سخت ہے, اور ان کی ظاہر زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی اب کر سکتے ہیں, کیونکہ سیاسی حکمران جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ کسی کی بھی نہیں سن رہے ہیں. IMF کے پیرول پہ لگ رہے ہیں ساری حکومتیں بھی, اور پیرول پہ بس بریک کا ٹائم ہوا ہے. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ مڈ ڈے شو. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ رانا مبشر صاحب ہوں گے, جن سے جو پریزنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے ہم. رانا صاحب, ویلکم ٹو دا شو. It's always a pleasure to be on your show, sir. تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں, آپ کی دو لائنز میں چاہوں گا, جنرل پرویز مشرف سے آپ کا بھی انٹریکشن تھا, ہمارا بھی تھا, ان کی ڈیتھ پہ دو لائنز اگر آپ بول دیں پلیز. Sir, he was more than a friend to me. اور سمپل بات یہ ہے کہ میں نے 33 سال جرنلزم کیا ہے, لیکن I have yet to come across a person جو کہ اتنا جس کے اندر ویژن ہو سر. اور جس طریقے سے, اور میں ایک چیز بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہے تھے جی جی, تو میرا ان کے ساتھ اس وقت انٹریکشن شروع ہوا تھا. So I have found to be a very humble person, down to earth, but tremendous amount of vision in him. right. اب ان کی پالیٹکس سے میں اختلاف کرتا رہا, ان کی بعد میں جو پالیٹکس وہ کرنا چاہ رہے تھے یا پارٹی بنانا چاہ رہے تھے, اس سے میں بالکل ان سے اختلاف کرتا رہا, اور ان کے سامنے کرتا رہا, ان کی آن ہز فیس کرتا رہا. لیکن میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں, کیونکہ انہوں نے اتنا کرٹیسزم میرے سے سنتے تھے when it used to come to this political involvement after his retirement, لیکن وہ سنتے تھے. اچھا, وہ مطلب being a dictator, تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے سو کالڈ ڈیموکریٹس ہیں, ان سے زیادہ ان میں حوصلہ تھا, اور ان کے جو اقدامات تھے جیسے لوکل باڈیز کا اور چینلز کو انٹروڈیوس کروانا, تو وہ ڈیموکریٹک تھے. سر مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہاں پہ ڈکٹیٹر, میرے تو خیال میں کچھ صحیح ڈکٹیٹرشپ آج تک پاکستان میں آئی نہیں ہے. کیونکہ ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں وہ تو کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں. یس, اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ سر, کہ جو لوکل باڈی سسٹم کو امپاورمنٹ کرنے کی بات تھی, اور جو ان کو امپاورمنٹ دی انہوں نے, and the way he used to patronize all these nazims and all those people, and ان کی جو capacity building بھی کرواتے تھے, so وہ ساری چیزیں ایک ڈیموکریٹک لوگ ہی کر سکتے ہیں, ڈیموکریٹک سوچ والا بندہ ہی کر سکتا ہے. اور ان کے اندر اور بڑی چیزیں تھیں, مطلب کہ میں نے تو جو آج کل کے پولیٹیشنز ہیں, اگر ان کی بات کی جائے تو وہ کرٹیسزم برداشت مشکل سے ہی, لیکن دعا گو ہیں جی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. رانا صاحب, ہاؤ ڈو یو سی ایم کیو ایم کا ایک اور سٹانس سامنے آ گیا, ایک سیاسی کلا بازی سمجھ لیجئے. تو جیسے ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ الیکشن میں ڈاکو اور پریزائڈنگ آفیسرز نے مل کر ٹھپے لگائے ہیں, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن بلدیاتی انتخابات کے خلاف 12 فروری کو ہم احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دے رہے ہیں. جی بھائی بالکل, انہوں نے پہلے بھی اس چیز کی انڈیکیشن کی تھی کہ یہ جتنا لوکل باڈی سسٹم ہے, یا جو جس طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں, ان کو انڈو کیا جائے, اور جب تک ان کی نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی یا نئی یہاں پہ مردم شماری نہیں ہوتی, اس وقت تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. سو دے آر موونگ ٹورڈز دیٹ, اور یہ مردم شماری جب شروع ہوگی تو اس میں تقریباً اپروکسیمیٹلی آئی وڈ سے
کہ اس کے اندر 1.5-2 کروڑ لوگوں کا فرق پڑ سکتا ہے. نہیں وہ تو پڑ سکتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پبلک میں عوام میں پذیرائی تھی اس میں جو نمایاں کمی ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھی، کیا وہ واپس آ جائے گی؟ جی مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے، ان کو بڑا کام کرنا پڑے گا ایم کیو ایم کو. اور وہ جس طریقے سے ووٹر اور سپورٹر جو تھا ایم کیو ایم کا اس کے ساتھ چیلنج ہوا کرتے تھے، اس کے لیے بہت سا لیگ ورک کرنا پڑے گا ایم کیو ایم کو. اینڈ اٹس اے ٹیڈیس جاب. ڈو یو تھنک دیٹ their golden days are over? Their golden days are over? I don't think so, sir. میرے خیال میں their golden days are not over. They can still revive those golden days. ایم کیو ایم والے پھر ریوائیو کر سکتے ہیں ان گولڈن ڈیز کو. But it may take years, you know. Sir, politics, you know better than me کہ politics is a very tricky field اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. لیکن I personally think کہ ان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور اس میں ریوائیول ہو سکتا ہے. اچھا رانا صاحب، جو لاسٹ آپ سے میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیانات آ رہے ہیں بڑے تلخ آ رہے ہیں مریم نواز شریف کی طرف سے بھی، رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی، اور جو آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ جن کی ری برتھ ہوئی امس سے ان ایم کیو ایم ہے تو وہ ان کے ہی تھے. تو یہ جو سیاسی تلخی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، آلریڈی ہائٹس پہ ہے، ان بیانات کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ سر ایک بڑی سیریس سچویشن بن جائے گی. اچھا جی. اگر یہ پولیٹیشین بیٹھ کے اگر نہیں سارٹ آؤٹ کریں گے ایشوز، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ کے شو پہ بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن اگر یہ پولیٹیشین مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے تو کل یہ پنڈی والوں کو کسی بھی طریقے سے ان کو الزام نہیں، ان پہ الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ان کو they cannot blame them. They cannot blame the پنڈی والاز. اور چارہ ساز پھر ان کا چارہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ. بیبس جو اس وقت جو ہم افسوسناک صورتحال سے دوچار ہے، ٹرکی اور شام ہمارے برادر ملک ہے، وہاں پہ جو زلزلہ ہے اس پہ ہم نے کوشش کی کہ حامد اصغر صاحب کو ہم نے لائن پہ لیا ہے. تو وہ امبیسڈر ہیں پاکستان کے امبیسڈر ہیں موروکو میں. جی السلام علیکم حامد صاحب. لائن کٹ گئی ہے جی ان کی. تو یہ جو اب یہ پرابلم یہاں پہ یہ آئی ہے کہ جو پولیٹیکل جو آپ جسے کہتے ہیں تلخی، جسے سیاسی تلخی کہتے ہیں، اس کو ڈے بائی ڈے بڑھایا جا رہا ہے کہ جو کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور سیاست کے لیے بہت خطرناک ہے. اور اب میرے خیال میں اس میں اب جو تیسرا کوئی فریق اگر آئے گا پولیٹیشنز کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے، بظاہر وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ عدلیہ بھی جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے انلیس کہ کوئی بہت بڑی ہیپننگ نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی رانا صاحب نے ایک بات کی کہ پھر جو ہے معاملات خراب ہوں گے تو پھر بات ہم وہی چلے جاتے ہیں 12 اکتوبر 99 والے معاملات یا 5 جولائی 1977 کے معاملات یا پھر 1958 میں چلے جاتے ہیں کہ جب پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا تھا، اس میں بھی جو ہے میوزیکل چیئر تھی پولیٹیشنز کی، اور ہر 2 ماہ بعد 6 ماہ بعد گورنمنٹس چینج ہو رہی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تھے. یا اسی طرح 77 میں جو اختلافات تھے، پی ایم اے کی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو الیکشن سے جو ہے ان کا انعقاد جو ہے وہ نہ کروانا، اور اس کے بعد جو ایک دوسرے کے خلاف، میں دونوں جماعتوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں دونوں جماعتوں کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ جو 13 جماعتیں ہیں وہ فی الوقت تو ایک ہی جماعت ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، پولیٹیکل تلخی جو بڑھ رہی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت جو اس وقت بڑی ہماری برباد حالت میں ہے، اس کے ساتھ اگر سیاسی حالات بھی خراب ہوئے تو حالات کسی اور طرف جا سکتے ہیں. مڈ ڈے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.